अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई जो मालूमात हैं, उनके ऊपर आज हमने बात करनी है। ख़ास तौर पे पिछले दिनों में हमने जब बात की थी टीटीपी के हवाले से, और वहाँ पे हमारे वज़ीरिस्तान के इलाकों में और दूसरे इलाकों में मामलात जो थे वो ख़राब हो रहे थे। अब हमने देखा है कि वो सिलसिला चल रहा है, और जो पिछली हमने गुफ्तगू की थी, उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये बात आज ज़रा आगे बढ़ाएँगे और देखेंगे कि मामलात किस तरह चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक जो इंटरेक्शन हुआ है मीडिया के साथ और एक सेमिनार के साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान के रेफ़रेंस से, और हमारे जो अपना केपीके और बलूचिस्तान के इलाके हैं, उनके रेफ़रेंस से। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं एम्बेसडर अय्याज़ वज़ीर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। वैसे साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और उसके साथ ही मैं आपको एक डॉन की खबर जो है वो थोड़ा-सा आपको दिखाता हूँ। उन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को बनाया है अपना इसमें ज़ेरे तज्ज़िया। वो कह रहे हैं कि डिटेरियोरेशन इन अफ़गान टाइज़ कुड लीड टू नेवर एंडिंग वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया, आपने भी पढ़ा होगा। इसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे वज़रा की तरफ से, वो नहीं आनी चाहिए थी, और अगर ये सिलसिला जारी रहा, तो एक नेवर एंडिंग वॉर की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा-सा हमें तज्ज़िया करके बताएँ कि क्या सूरत-ए-हाल है? ये उन्होंने जो बात कही है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या वाक़ई दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान की बात की सुर्खी का ताल्लुक है, उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, सही कहा है। जी। लेकिन अब वो ताल्लुकात बेहतर कैसे हो जाए? हाँ, इमरान खान साहब खुद भी 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो बिल्कुल। उसने वो इक़दामात क्यों नहीं उठाए जो हमारे ताल्लुकात वाक़ई बेहतरी की तरफ ले जा सकते? हुँ, कहने के लिए तो हमारे पिछले वज़राए आज़म साहिबान जो कि नवाज़ शरीफ साहब थे और गिलानी साहब थे, वो भी जब काबुल गए थे बहुत ही पॉजिटिव बयानात उनके आए हुँ, थे। इसी तरह अशरफ गनी और हामिद कारज़ई साहब जब आते थे, उनके भी बड़े पॉजिटिव बयानात आते थे। लेकिन बयानात से आगे फिर बात चलती नहीं। असली बात उसके हुँ, बाद कैसे इक़दामात उठाने हैं, कैसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं, किस तरह बेहतर हो जाएंगे, उनकी तरफ न पहले कोई बढ़ा है, न अब शायद, मुझे अभी तक तो असरात नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ ताकत का इस्तेमाल, खा पहले किया हो या अब हो रहा हो या आइंदा के लिए प्लानिंग हो, उससे ताल्लुकात वाकई ख़राब हो जाएंगे और उससे हमें भी बहुत ही नुकसान होगा। तो होना तो ये चाहिए कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाए और उसके लिए इक़दामात उठाए जाए, उसमें वो लोग शरीक किया जाए जो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड है इस मामले से, ख़ासकर केपी और बलूचिस्तान के लोग। उन पे तो रोज़ ज़लज़ले गुज़रते हैं और उनकी हाँ, कोई सुनता नहीं है। जिसका मिसाल अब वाना साउथ वज़ीरिस्तान में चौथा दिन है कि लोग धरना दिए हुए हैं इस ठंड सर्दी में, जो कि वहाँ हाँ, पे तकरीबन माइनस तक रात को टेम्परेचर आ जाता है। हज़ारों के हिसाब से लोग बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? वो कहते हैं हमें अमन दे अमन दो। के लिए। हाँ, अगर अपने लोगों को अमन नहीं दे सकते, कम से कम उनके जख्मों पे तो नमक न छिड़काएं, उनके साथ मिल बैठ के बात तो करें। हाँ। 2 दिन ये से पहले, जी, जी, प्लीज़ गो अहेड, गो अहेड प्लीज़। मैंने कहा 1-2 हफ्ते पहले बाजौड़ में हजारों लोग निकले थे, जी हाँ, जिसमें मजदूर पश्तीन गए थे। बात की, वहाँ भी अमन चाहते हैं। वजीरिस्तान में भी बहुत बड़ा जुलूस निकाला, अब वहाँ पे धरना दिए हुए हैं, उसमें भी सारे लोग बैठे अमन मांग रहे हैं। बाकी एजेंसियों में भी जो पुराने एजेंसी आती है, आप ट्राइबल एरिया, मर्ज डिस्ट्रिक्ट, हर मर्ज डिस्ट्रिक्ट में लोग उठ खड़े हुए हैं। हुँ, जैसे सवात में लोग आए थे, अगर आपको याद हाँ, हो, जो बिल्कुल, टीटीपी बिल्कुल। की पहली रुनमाई वहां पे करवा दी गई, तो लोग लाखों के हिसाब से निकल आए कि हमें अमन चाहिए। इसी तरह ये कबायली इलाके में भी लोग अमन चाहते हैं। तो मैं ये नहीं समझता
کہ حکومت ان لوگوں کی بات سنتی کیوں نہیں ہے. وائی دے آر ٹوٹلی اگنورڈ، جیسے یہ کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو غلط بات ہے. اگر لوگ آپ سے امن چاہتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسی دہشت گرد کو نہیں مانتے اور نہ یہاں پہ جنگ چاہتے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ان کی مدد کی جائے، ان کو گلے لگایا جائے. صحیح بات. لیکن پتہ نہیں حکومت کی ایکچوئل پالیسی کیا ان ہے، کی کیا کرتی اچھا، اب اس میں ایک چیز انہوں نے، عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہی ہے کہ دہشت گرد جو ہیں ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیار موجود ہیں، ہماری جو پولیس ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو اس سلسلے میں جو ایک کنفیوژن ہے، کیا حکومت کی رٹ نہیں ہے، اور کیا حکومت واقعتاً چاہتی بھی ہے کہ نہیں چاہتی ہے، اور کیا حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی رٹ چلتی ہے اور اسی کی ڈیسیجن میکنگ چلتی ہے، تو پھر حکومت کا کیا فائدہ وہاں؟ دیکھیے اب ایک حکومت دوسرے کے اوپر الزام لگائے، یہ تو زیادتی ہے. خواہ وہ صوبائی ہو یا مرکزی ہو، یا فوج سول پہ ڈال دے یا سول فوج پہ ڈال دے، مسئلہ تو سب کا مشترک ہے. ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ میں نے اپنی دور میں کیا کچھ کیا. عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، پولیس ان کے نیچے تھی، تو ان کو اکوپڈ کر لیتے، کیوں نہیں کیا؟ ہوں، سوال ہوں، اپنے سے پوچھے. اب بھی ان کی حکومت ہے، کون روکتا ہے؟ دے دے، امپاور کر لے. ہوں، بارڈر پہ ہماری فوج ہے ماشاءاللہ، سیٹل پورے ٹرائبل ایریا میں فوج بھی ہے، اور ایف سی بھی ہے اور پولیس بھی ہے. تو یہ تینوں طاقتیں ایک حکومت پاکستان کے نیچے آتی ہے. میں اس میں نہیں ہوں، جاتا کہ صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت. ٹھیک. ملک کو خطرہ ہے. ملک کے خطرے کے سامنے میں یہ ڈویژن نہیں مانتا. یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک نقطے پہ سب متفق ہوں کہ ہمیں ملک کے اندر دہشت گردی یا جنگ جیسی سچویشن نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے خلاف لڑنے ہیں. بارڈر ذمہ واری ٹھیک ہے، بیسیکلی سیکیورٹی کی ذمہ واری اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی ہے. وہ لڑ رہے ہیں، روز ہم دیکھ رہے شہید ہو رہے ہیں سپاہی. تو فوج بھی اکیلے میں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ عوام کی طاقت کے بغیر فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. تو عوام کو حکومت اور فوج اپنے ساتھ ملا لے، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ جی. ان ٹرائبل ایریا میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، جلوسیں نکال رہے ہیں، امن مانگ رہے ہیں، اور ہماری بھی حکومت کی کوشش ہے کہ امن آ جائے. تو یہ دونوں مل جائے، دونوں اکٹھے کام کر لے. اتنی کوئی آسمانی آفت تو نہیں آئی کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اگر ہم سارے ریسورسز اکٹھے کر لیں. لیکن یہاں پہ بھی بدقسمتی یہ ہے اسرار صاحب، کہ ملک کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہے. سب سے بڑی چیلنج دہشت گردی ہے، دوسری بڑی چیلنج آپ کی اکانومی ہے. لیکن ہمارے لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. نہ ملک کی فکر ہے، نہ اکانومی کی فکر ہے. اگر یہ دو چیزیں خدا نخواستہ نہ رہے تو وہ یہ بادشاہی کیا کس رہ میں جائے گا؟ کرے. صحیح بات. صحیح بات ہے. اچھا، یہ ایک عمران خان صاحب کا یہ بھی شروع سے کہنا ہے کہ ہمیں فوج کے حوالے نہیں کرنے چاہیے وہ یہ علاقے جو ہیں، اور لوگوں سے بات چیت بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی جنگ میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، اور وہ وزیرستان میں فوج بھیجنے کے بھی مخالف رہے ہیں. تو ابھی جو وہاں پہ آپریشنز وغیرہ ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر فوج نہ ہو تو کیا ان لوگوں سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، اور کیا فوج کو آگے رکھنے سے معاملات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گے؟ دیکھیں عمران خان کا اگر یہ کہا ہوا ہو، میں نے تو نہیں پڑھا جی، لیکن میں آپ میں سے میں میں یہ کہا آپ کو ہو. ان کی جو کل کی اسپیچ ہے اسی میں سے بتا رہا ہوں جی. اوکے، اگر اس نے یہ کہا کہ فوج کو نہیں جانا چاہیے تھا، تو میرا عمران خان سے سوال ہے کہ آپ بھی تو ان پارٹیوں میں شامل تھے جنہوں نے فوج کو جانے کی اپروول دے دی. آپ نے فوج کو سپورٹ کیا، پھر آپ 4 سال وزیر اعظم رہے، پھر آپ نے ودرا کیوں نہیں کیا؟ عمران خان، میں نے ایک سیمینار یہاں اسلام آباد میں ارینج کیا تھا، پرانی بات ہے. جی. عمران خان صاحب بھی میرے سیمینار میں آئے تھے. کاش کہ وہ ویڈیو میرے پاس ابھی ہوتی، میں سنا لیتا. وہ میں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ میرے اوپر پھول نچھاور کرتے رہے کہ زبردست ہے، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں.
لیکن اب جب حکومت میں آئے اسی فاٹا کے انضمام میں سب سے پہل اس نے کر لی. हाँ, انضمام کے پہلے وہ مخالف تھے، فوج کے جانے کے پہلے وہ مخالف تھے، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ادھر آ گئے. خیر یہ تو چھوڑو، دوسری بات ہے، فاٹا میں یا جہاں پہ بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو وہاں پہ فوج کا انوالو ہونا لازماً بات ہے. حکومت کی مشینری ہوتی ہے، پہلے ظاہر بات ہے پولیس ڈیوٹی کرتی ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے، اگر پولیس سے نہ ہو سکے تو رینجرز یا ایف سی بلا لیتے ہیں، ان سے نہ ہو سکے تو فوج بلا لیتی ہے، اور یہ تینوں طاقتیں پورے قبائلی ایریا میں ہیں. تو یہ کیوں کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے؟ ہماری کئی ادارے بن گئے اسی کام کے لیے کہ کوآرڈینیشن کریں گے. انٹیلیجنس ایجنسیاں 200 بن گئی ہے، وہ کوآرڈینیٹ کریں گے. کوآرڈینیشن کدھر گیا یہ سمجھ نہیں آتی کہ ये ہم सबसे बड़ा باتیں کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. عمل نہیں کرتے ہیں. یہ جو انضمام کی آپ نے بات کی، آپ کا نقطۂ نظر تو ظاہر ہے انضمام کے خلاف تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ انضمام ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہو گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی زیادہ نقصان ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، یا پہلے سے حالات جو ہیں شاید بہتر ہوئے ہوں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بہتر ہوئے پہلے سے زیادہ. نہیں نہیں، دیکھو جو کہتے ہیں وہ یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر وہ فاٹا کے پچھلی تاریخ سے ان کی واقفیت نہیں ہے. ٹھیک. فاٹا میں جب فوج نہیں تھی، یہ ریکارڈ ہے، میں آپ کے تھرو سب کو چیلنج کرتا ہوں. ہوں، ہوں، فاٹا کا ریکارڈ ہے فوج کے جانے سے پہلے کہ پورے فاٹا میں کرائم ریٹ آپ کے سیٹلڈ ایریا کے ایک ڈسٹرکٹ سے بھی کم ہوا کرتا تھا. لیکن صرف وہ بد سے بدنام والی بات تھی کہ فاٹا کے لوگوں کی کوئی بات سنتا نہیں تھا، ہر ایک کہتا تھا ہاں. یہ علاقہ غیر ہے، یہاں سمگلنگ ہوتی ہے، یہاں فلانا ہوتا ہے. اگر یاد ہو میں ایک مثال آپ کو دے دوں، اسمگلنگ تو ابھی پرانی بھی ہو رہی ہے. پرانی بات آپ کو ذکر ہوں، کر لوں کہ مصطفیٰ کھر جب گورنر تھے پنجاب کے، پنجاب، جی ہاں. تو اس وقت کالج کی 4-5 لڑکیاں غائب ہو گئی. جی جی بالکل. تو ساری میڈیا اومنٹ پڑی کہ یہ جی قبائلی علاقہ لے گئے، فاٹا لے گئے، فاٹا لے گئے. فاٹا پہ گولہ باری شروع ہو گئی کاغذی میڈیا کے تھرو. ہوں. اینڈ ٹھیک. یو نو ویئر فرام دوز گرلز ور ڈسکورڈ؟ گورنر ہاؤس پنجاب، کے اندر لاہور سے، ہاں، اس کے اندر سے، ہاں. اندر. تو جو چیز ہوتا باقی پاکستان میں وہ فاٹا کو تولیہ سمجھ کے ہاتھ اس کے اوپر ہوں. صاف کر. فاٹا اتنا خراب نہیں تھا، صرف ایک بات تھی کہ ایف سی آر تھا، ایف سی آر سے لوگ تنگ تھے، لیکن ایف سی آر میں چینجز لائی جا سکتی تھی. ہاں. فاٹا مرج کرنا نہ مرج کرنا یہ طریقے سے کرایا جا سکتا تھا، ہوں. لیکن یہاں تو طریقہ نہیں چلا. یہ پرائم منسٹر خاقان عباسی سے ہماری میٹنگ ہوئی، کوئی 1 گھنٹہ میٹنگ تھی، جس میں اس وقت کے کمیشن کے ممبران سب بیٹے تھے، سرتاج عزیز، عبدالقادر، احسن اقبال وغیرہ جو ممبر تھے، منسٹر دوسرے ہوں. منسٹر بھی تھے. ان سب کے سامنے مجھے 15-20 منٹ اس نے دیے، میں نے اپنی پریزنٹیشن کر لی. تو ٹھیک. خاقان عباسی صاحب ریکارڈ پہ ہے، اس نے کہا کہ سفیر صاحب آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، تو ہوں. بڑے پہ بڑا زور دیا. تو میں دل میں خوش ہوا، میں نے کہا چلو اشارہ ہی کافی ہے. ہاں. لیکن ود ان اے ویک وہ باتیں ختم اور امینڈمنٹ بلڈوز کر لیا گیا، فاٹا کو ضم کر لیا گیا، بغلے بجائے کہ بہت کمال کر لیا. یہ اب کون اگر کرتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، آخر کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی طاقت ہے جو اس طرح کے کام کرتی ہے، آپ کے ساتھ پرومس کرتے ہیں، کمٹمنٹس دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر بدل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا، کیا کیسے یہ انڈو کیسے ہو جاتا ہے سارا کچھ؟ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا حامد میر صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جو باجوہ کے بارے میں لکھے، عمران خان اور باجوہ، تھوڑا جی. تھوڑا سچ سچ کچھ اس طرح اس کا ہیڈنگ ہے. اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ فوج نے فاٹا کو ضم کر لیا. اسی شاید خاقان عباسی کے ہاتھ مروڑے یا مجبور ہوا، یا شاید خاقان ہاں. عباسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کڑے ہو جاتے. امریکہ کرنا چاہتا تھا، آپ کے فوج کو استعمال کیا، فوج نے اپنی طاقت استعمال ہوں. کر لی اور امینڈمنٹ کر لی، خیر خیریت. لیکن امریکہ اس کو کے کیا نقصان، فائدہ تھا؟ امریکہ کا خیال تھا ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے، ان کا خیال تھا کہ یہ اگر مرج ہو جائے، سیٹلڈ ایریا کے لاز وہاں ہوں. ایکسٹینڈ ہو جائے،
تو یہاں پہ گویا امن آ جائے گا، پھر جو دہشت گردی پاکستان سے ہوتی ہے یا جو طالبان اس وقت افغانستان پہ حملے کر رہے تھے تو گویا وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ کیسے کنٹرول ہوگا؟ وہ ایسے تو ہوں۔ نہیں ہوتا۔ یہ باقی دنیا میں جو گوریلا جنگ ہوتے ہیں آزادی کے، وہاں تو قبائلی نہیں ہے، اب تو سنا ہے وہ کہ کہ امریکنز نے بھی چینج آف ہارٹ کرنے کا سوچ لیا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے والا معاملہ ٹھیک تھا۔ بھائی ساری بات ہی غلط۔ دیکھو وہ میں نے شاید پچھلے آپ کے انٹرویو میں بھی کہا تھا ہوں، کہ وہ فارسی میں کہاوت ہے، ایک اچھا ایکسپلینیشن ہے کہ اگر دیوار کی بنیادی پتھر ٹھیڑی رکھی جائے، تا سریا میر ابد دیوار کج۔ خشت اول چون حد ہوں، معمار کج، تا ہاں، سریا میر و دیوار کج، آسمان تک دیوار پہنچاؤ ٹیڑھی رہے گی۔ بے شک، فاٹا بے کا شک۔ انضمام آپ نے غلط کیا ہے، اس پہ لوگ ناراض ہیں، اس پہ لوگ بہت سیریسلی ناراض ہیں، کیونکہ جو آپ نے ان کو نقصان پہنچایا ضرب عضب میں، اس کی ہاں، مثال پورے دنیا میں نہیں ملتی کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپ نے حکومت کی طاقت استعمال کر لی۔ اگر اس میں واقعی یہ ٹیررسٹ مارے جاتے، ان کے ایریا تباہ ہوتے، تو اب اتنے طاقت سے پھر کیسے واپس آ گئے؟ کیسے آ جاتے؟ ہاں، اپنے لوگوں کو مارا، اپنے لوگوں کو تباہ برباد کیا، چلو کر لیا، ہو جاتا ہے ملٹری آپریشن میں، ایسے لے لیں گے، تو پھر اب ان کو ریہیبلیٹیٹ تو کر لو۔ ہاں۔ ابھی تک آپ اس کو واپس ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے، ایک بہانے دوسرے بہانے، تو وہ لوگ کیا خاک آپ کی بات سیریس لیں گے؟ تو پھر ایمبیسڈر صاحب، جو ڈیسیژن میکنگ ہے، آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ وہ سول کے پاس نہیں ہے، وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے اداروں کے پاس ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے؟ ان کے اندر بھی کلیئرٹی نہیں ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اب ساری باتیں کاش کہ میں ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتا، لیکن اگر کسی کو شوق ہے سیریسلی ہوں، اس بات کو آگے بڑھانے میں، تو میرے دل میں، میرے سینے میں کچھ باتیں ہیں، ہاں، بہت سیریس باتیں ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا۔ اس کا حل ہو سکتا ہے، اس ٹھیک۔ کی سمجھ شاید کچھ لوگوں کو نہ ہو، لیکن زیادہ تر سمجھ بھی لیتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ ہوں، نہیں سمجھتے۔ کیوں کرتے ہیں اس کا بھی جواب ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، تو پاکستان کا نقصان ہم نہ کریں، خواہ ہمیں انڈیویجولی فائدہ ہو یا ہوں، انسٹیٹیوشنلی فائدہ ہو، وہ چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں۔ ملک اگر تباہی کی طرف جا رہا ہے، اگر تباہی کی طرف لیا جا رہا ہے، ہاں، تو خدا را ابھی بھی بقول شخص عقل کے ناخن لو، ان لوگوں سے مشورہ کر لو جو جانتے ہیں۔ جو میں جانتے نے ہیں۔ کبھی زندگی میں اپنی ریفرنس نہیں دی کہ مجھے تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے، تو ہاں، میں نے ابھی کتاب ایک لکھ لی، اگر میری شکل ان کو پسند نہیں ہے تو وہ میری وہ کتاب میں کتاب پڑھ پڑھ لے، لیں۔ جو ہاں، صحیح۔ تجاویز دی اس پہ عمل کرے، عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور عمل ہونا چاہیے۔ اچھا، افغانستان کے حوالے میں آخر میں ذرا بتائیے گا کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی، ہم نے پچھلی دفعہ تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، لیکن ابھی جو صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے وزیر صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ہم اندر جا کے افغانستان کے اندر ہائیڈ آؤٹس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب ہمیں افغانستان کی گورنمنٹ کو کیا اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ کیا ان سے ہمیں ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ چلے جائیں، یا کسی اور طریقے سے فوج جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی امسری وغیرہ پہ وہاں پہ بھیج کے افغان گورنمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لینا چاہیے جی اس وقت ہمیں؟ دیکھیں افغان گورنمنٹ کو کانفیڈنس میں ضرور لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر جو بدگمانیاں ہیں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو برج کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائے۔ ہوں، پچھلے جب امریکہ افغانستان میں تھا، کارزائی صاحب اور اشرف غنی کے زمانے میں، وہ 20 سال ہم نے اس پہ گزارے، میٹنگیں ہوتی رہی کہ اب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے نیرو کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے۔ وہ بہت ساری میٹنگیں ہوئی، بہت ساری کمیٹیاں بنی، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ پریکٹیکل طریقہ یہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا مثال دوں گا، ٹھیک۔ آپ نے پچھلے دنوں ہنا ربانی کر کو کابل بھیجا جی ہاں۔ بات چیت کرنے کے لیے، اس کے آپ نے ریپرکشن سوچے ہاں، تھے کہ آپ نے عورت بھیجا وہاں پہ؟ ہاں، حالانکہ عورتوں کے خلاف تو ان کے ساری دنیا ان کے خلاف ہے، ساری دنیا کہ احتجاج کر رہی ہے۔ خواتین کو تعلیم کا اور نوکریوں کا کتنی پابندیاں ہیں وہاں پہ۔ اب ہاں، آپ اس کے اندر جا کے عورت کو بھیجتے ہیں ان لوگوں کے پاس،
تو ایک قسم کا گویا ان لوگوں کی تصحیح کر رہے ہو، وہ اگر نہ کرے کہ مت آؤ تو آپ کی پھر ناراضگی ہوتی ہے، آپ قریبی دوست ہاں ملک ہے، انہوں نے ہاں تو کر لی، لیکن اس کا مقصد وہ یہ لے رہے ہیں، یہ میں نے افغانیوں سے سنا ہے کہ گویا ہمیں ننگا کر کے دنیا کو دکھا رہے ہو، تو اس طرح تو دوست نہیں کرتے۔ بلاول نہیں جا سکتا تھا، کوئی اور ہاں وزیر نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے ہنا ربانی کے جانے پہ ذاتی طور پہ اعتراض نہیں ہے، ہاں صحیح لیکن بات طالبان کی پالیسی دیکھو اور ان کا ریئیکشن دیکھو تو پھر کسی مرد کو یعنی ان کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا ایگزیکٹلی اگر سینسٹیوٹی آپ اس کو فنگر کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ پھر دل میں تو بات رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہاں جب یہ لوگ آتے ہیں، آپ کے بارڈر پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیوز مارکیٹ میں آئی تھی، آپ دیکھ لیں اس ویڈیو میں امتیاز گل صاحب نے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہے، جی ہاں اس نے پشاور کے ایک مولوی کا انٹرویو ریکارڈ کروا کے چلایا ہے، وہ اپنے دونوں آپ کے اپنے بڑے باعزت پاکستانی ہے، ان کی باتیں سنو وہ کیا کہتا ہے، مولوی کان کو ہاتھ لگاتا ہے کہ میں اس بارڈر سے نکل آیا، پھر میرے باپ کی بھی توبہ کہ میں اس بارڈر پہ آؤں جاؤں۔ یہ چیزیں بڑی رجسٹر کرتی ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ دیکھو کوئی بھی ہیومیلیشن بیمار، بھی ہے اس میں کسی بھی بیمار آدمی کے پاس جب آپ بیمار پرسی کو جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ آپ یہ بالکل نہیں کہتے کہ ہو یہ تو کینسر ہے، آپ کل مریں گے، پرسوں مریں گے، پھر تو مر گیا بیچارہ۔ ہاں ہم یہ کب سیکھیں گے کہ افغانستان ایک بیمار شخص کی طرح ہے، ہم نے ذرا پیار سے اس کی تیمارداری کر اور پیار سے اس کو لے جانا ہے، بلکہ ہم یہ ذمہ واری چھوڑ دیں، وہ بیمار ہے یا بستر مرگ پہ ہے، اس کو اپنا علاج خود کرنا چاہیے۔ ہم نے کیوں ٹیکا لیا ہے؟ ہم ہاں کہتے ہیں ہر فورم پہ ہم تمہاری بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ وہ پشتو میں کہاوت ہے جس آئیوش کے میں لوگ سمجھتے، وہ پشتو میں کہتے ہیں وہ ٹول کور میں دنا جارشا خود سکا درا کراؤ ماشا، یعنی میرا گھر سارا آپ پہ قربان ہو لیکن اللہ نہ کرے آپ میرے گھر میں ایک نوالا بھی کھائے۔ اوئے ہوئے ہوئے تو یہ ہاں آپ کا اپروچ، میں یہ نہیں کہتا کہ افغانی فرشتے ہیں، افغانی میں آپ سے زیادہ نقصانات ہیں، زیادہ پوائنٹس ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن پہلے تو اس بیمار کو پاؤں پہ کڑا ہونے دو، پھر باتیں ہاں کریں گے۔ پھر بات کر لیں افغانستان آپ کے ایک تھپڑ مارنے کے مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے پاس کیا ہے؟ آپ ماشاء اللہ نیوکلیئر پاور ہے، یہ مذاق نہیں ہے، آپ کی ہاں ماشاء اللہ 5-6 لاکھ ویل ٹرینڈ آرمی ہے، ان کی آرمی کدھر ہے؟ وہ تو عام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، کلاشنکوف اٹھا لیا، افغانستان قبضہ ہاں کر لیا آپ کی مدد سے۔ اب ان کو فوج کھڑی کرنے دو، ان کو تھوڑا سا ڈیولپ ہاں ہونے دو ہاں آن دا کوائٹ۔ جیسے چائنیز کی جو پالیسی ہے مجھے وہ بڑی پسند ہے، آپ ان سے نہیں سیکھتے، آپ کے دوست ہیں۔ ہاں امریکہ سے چلو سیکھ لو، اور سے نہیں سیکھتے ہو، امریکہ ان کو مار بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، گلے بھی لگا رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہاں ہے، جہاں ضرورت ہو تھپڑ بھی مار لیتا ہے۔ ہم کیا چائنا کی کریں؟ کیا پالیسی ہے چائنا میں ہندوستان کی پالیسی ان کا دیکھ لو، ہندوستان کے ساتھ جنگ بھی ہے، تجارت بھی ہے، ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا افغانستان کے ساتھ الیک سلیک بھی جاری ہے، اور جو ڈیفنس والے معاملات ہیں اس سے ذرا ہے وہ بھی پیچھے چل رہا بھی ایگزیکٹلی، تو ہے قلعے چلے بنا رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، سی پیک میں آئندہ اس کو شامل کریں گے، تو آہستہ آہستہ پیسفلی موونگ۔ یہ ہمیں کیا جلدی ہے کہ ہمیں بس یہ چیز قائل ہوئے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہندوستان کی جگہ نہ بنے۔ بھئی وہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے، دونوں آپس میں تعلقات رکھتے ہیں، تو رکھنے دیں ان کو 200 مرتبہ تو رکھ لو، ہاں اگر ہمارے خلاف نہیں، ہاں ہمارے خلاف ہو تو اس کا بھی طریقہ ہے افغانستان گورنمنٹ کو بات ہینڈل کرنے کرنے، یا ہندوستان کے ساتھ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں تو تو وہ بھی رکھ افغانستان، سکتے صحیح بات یہ بالکل صحیح یہ بات کچھ چیزیں ہیں جن میں ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی ہے، تھوڑی سی پالیسی کو عوامی خواہشات کے قریب لانی ہے۔ صرف ڈیفنس کے اینگل سے اگر آپ پالیسی افغانستان کی بناتے ہیں تو وہ فلاٹ پالیسی ہے۔ ابھی تک آپ اس ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، پھر اس پہ اس بات جی کا شاید آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی
प्लीज़। अफगानिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट है, आपने मूवमेंट आपने सपोर्ट किए, उनके साथ आपके ताल्लुकात क्यों खराब हो गए? रूस के खिलाफ मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन हुकूमत में आ गए, आपके ताल्लुकात खराब हो गए। तालिबान को आपने सपोर्ट किया पिछली मरतबा, मुल्ला उमर वाला, वो ग्रुप पावर में आ गया, आपके साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए। ये प्रेजेंट वाला ग्रुप आपने सपोर्ट कर लिया, वो पावर वो भी में आ खिलाफ। गया, आपके साथ ताल्लुकात कशीदा। क्यों? इस क्यों को एड्रेस करो। ये बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही बात है। और वैसे बाय द वे ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के साथ ही महदूद नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही है कि जिसको भी सपोर्ट करते हैं, वही वापस हॉन्ट बैक करता है और वही मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं, जो एडवाइस कर सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोग मौजूद हैं, उनसे इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग में, और उनसे पूछ के अगर कोई अच्छी पॉलिसी बन सकती हो, तो उसको ज़रूर बनाना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आपसे कोई आके पूछे और आपसे आके मशवरा करे, तो मेरा ख़्याल है कि यू आर ऑलवेज़ बी देयर। और पाकिस्तान के लिए आपने हमेशा, मेरा मुझे याद, जहाँ तक याद पड़ता है, आपने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया और पाकिस्तान की बात की है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको मैं दोबारा ज़हमत दूँगा और इसी बात पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।